Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत एपिसोड 55। मनार के डिज़ाइनिंग स्टूडियो में खामोशी छाई हुई थी, सिवाय एक धीमी जैज मौसीकी के जो पस मंज़र में बज रही थी और कुछ कागज़ों की सरसराहट के जो फजर और फलक के हाथों में थे। दोनों रानियां प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं, लेकिन आज मनार में एक और हॉट टॉपिक छाया हुआ था, रईस औरंगज़ेब की सालगिरह। कल जब वो मनार आया था तो वो पूरे मनार को अपनी सालगिरह की तकरीब में मदऊ कर गया था। फजर उस तकरीब में जा रही थी और खिलाफ तवक्का वो इस बार तैयार थी। फलक कनखियों से उसे देख रही थी। उसी लम्हे एक टीम मरून रंग के मुख्तलिफ लिबास लिए डिज़ाइनिंग स्टूडियो में दाखिल हुई। ये सभी लिबास मॉडर्न थे, स्लीवलेस, बैकलेस, कुछ के गले गहरे थे, हर एक अपनी जगह मुनफरिद और दीदा ज़ेब। सालगिरह की तकरीब का थीम स्याह और मरून था। फजर ने उन मलबूसात को एक नज़र देखा और फिर उन्हें एक जानिब रखने का इशारा किया। टीम खामोशी से मलबूसात के स्टैंड को एक तरफ रखकर चली गई। फलक ने एक बार फिर कनखियों से फजर को देखा। उसके जहन में बेशुमार सवालात थे, लेकिन वो खामोश रही। वैसे ये सभी ज़्यादा मॉडर्न हैं, मैं कुछ और मंगवाती हूँ। उसने लिबास देखने के बाद अपने फ़ोन पर किसी को हिदायत देना शुरू की। उसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म की चमक थी। फिर उसने फलक को देखा। तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? मॉडर्न गाउन या सिंपल फ्रॉक? संजीदगी से पूछा। आवाज़ में वही खुशगवार हैरत थी जो उसकी आंखों में झलक रही थी। वो आज खुश लग रही थी। फलक के सवाल पर गड़बड़ा गई। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो चाहकर भी वहां नहीं जा सकती थी। उसने अभी तक फजर को अपने और रईस के ताल्लुक के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, मैं डिटेल्स मैसेज कर रही हूँ। उसका जवाब ना पाकर फजर ने फ़ोन एक जानिब रखकर फलक की तरफ मुतवज्जा हुई। तुमने बताया नहीं? उसके अब्रू हल्के से चढ़े हुए थे। फलक का गला रेत की तरह खुश्क महसूस हो रहा था। मैं नहीं जाऊंगी। वो हैरान हुई, आंखों में उलझन थी। क्या मतलब नहीं जाओगी? कोई मसला है? नहीं, फलक हिचकिचाई। वो कल मैं रजब। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अल्फाज उसके हलक में अटक गए। रजब का नाम जहन में आते ही उसे कल की वो तकलीफ दे बातचीत याद आ गई जब रजब ने उसे रईस की सालगिरह में जाने से पहले ही टोक दिया था। फजर की पेशानी पर लकीरें उभरी। तो घबरा क्यों रही हो? तुम उसके साथ वक्त गुजारना चाहती हो या वो तुम्हारे साथ? उसकी सीधी बात ने फलक को मजीद घबरा दिया। ये सिर्फ एक बहाना था। वो खुद भी वहां नहीं जाना चाहती थी। वो चाय के लिए पूछ रहा है जबकि मैंने अभी तक हाँ नहीं की है, फलक ने लुकनत से कहा। उसकी नज़रें मेज़ पर गड़ी थीं। वो नहीं चाहती थी कि फजर को उसकी ज़िंदगी की ये पेचीदगियां मालूम हों। फजर ने उसके चेहरे पर फैली घबराहट को भांप लिया। देखो फलक, तुम्हारा दिल माने तो जाना, वरना खुद के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनते। खुद को वक्त दो। उसका लहजा पुरसुकून और दोस्ताना था। ना करना सीखो। ये तुम्हारी जिंदगी है, किसी और को इसे कंट्रोल करने की इजाजत मत दो। फलक ने इस्बात में सर हिला दिया। वो तमाम असबाक जानती थी, मगर अमल करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। वो जिन रिश्तों के अफरीत में फंसी हुई थी ये वही जानती थी। ये सच्चाई थी, मगर वो इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करती, ये मुश्किल सवाल था। कुछ देर वो मजीद काम करती रही और फिर फलक चली गई। वो चंद घंटों के लिए ही वहां आती थी। फलक के जाने के बाद डिजाइनिंग स्टूडियो में एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। स्टूडियो में सिर्फ उसकी मौजूदगी थी और चारों तरफ फैले फैब्रिक्स, डिजाइनिंग चार्ट्स और सिले हुए नमूने। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों में हल्की सी आहट थी और उसकी नज़रें सीधी फजर की मेज़ पर पड़ीं। वो अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र कमरे के एक कोने में रखे मरून रंग के मलबूसात के रैक पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी।
اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ریک کے قریب جا کر ملبوسات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ سبھی لباس انتہائی ماڈرن تھے۔ وہ جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسکاٹ لینڈ میں گزار چکا تھا اور ہر طرح کے ماحول کو دیکھ چکا تھا، ان لباسوں کو دیکھ کر بھی ایک عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھا۔ آواز میں غیر یقینی کی ایک جھلک تھی۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ سالگرہ کی تقریب کے لیے لباس ہیں؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، گویا اسے ولی کی حیرانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ایک ایک لباس کو غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ اور کیا تم ان میں سے کچھ پہنو گی؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے فجر کو اس قدر نمایاں کرنے والے لباس پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اس بار حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر نے ایک نظر ولی کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں بالکل۔ اس کا چہرہ مزید پریشان ہو گیا، بلکہ حیران۔ ان میں کیا برائی ہے؟ اس کی آواز میں چھیڑنے کا تاثر واضح تھا۔ نہیں، برائی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا، اپنی نظریں ملبوسات سے ہٹاتے ہوئے فجر پر مرکوز رکھیں۔ مجھے لگا تم ان میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی، یہ کافی کھل کر ہیں۔ فجر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس ماحول کی عادی ہو چکی ہوں، اب تو یہ سب مجھے بالکل نارمل لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی، مگر ولی نہیں دیکھ پایا۔ وہ ریک کی طرف بڑھی اور مرون رنگ کا ایک خاص لباس نکالا جو سلیو لیس تھا اور آگے پیچھے دونوں طرف سے گہرا گلا تھا۔ یہ لباس واقعی کافی بولڈ تھا۔ میں سوچ رہی ہوں یہ پہن لوں۔ فجر نے لباس کو اپنے سامنے کر کے دیکھا، جیسے وہ واقعی اسے پہننے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ولی نے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی پھیل گئیں اور اس کے ابرو بے اختیار اوپر اٹھ گئے۔ اس نے کچھ کہا نہیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ حیرت، پریشانی اور شاید تھوڑی سی اداسی بھی۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا رہ گیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، سب اسے اس لباس میں دیکھیں گے۔ دل کو کچھ ہوا۔ فجر نے اس کے چہرے کے تاثرات کا لطف اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ دلچسپی سے ولی کو دیکھ رہی تھی، اس کے رد عمل کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں بمشکل اس ماڈرن لباس سے ہٹا کر فجر پر مرکوز کر پایا۔ اس کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے، رکے، اور پھر اس نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھچاوٹ تھی جسے فجر نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ ریک کی طرف سے ہٹ کر میز کی جانب بڑھا اور وہاں رکھے ڈیزائننگ پیڈ پر نظر ڈالی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پروجیکٹ کے لیے ایک اور میٹنگ رکھنی چاہیے۔ ٹیم بھی یہی چاہتی ہے۔ کچھ چیزیں فائنل کرنی ہے، خاص طور پر بجٹ اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی۔ بگ بی کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں میز پر جمی تھیں۔ فجر کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ شاید اس لباس کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اندرونی بے چینی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی بے چینی اور خفگی محسوس کر سکتی تھی اور اسے یہ صورتحال کچھ دلچسپ لگ رہی تھی۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس میں ایسے ملبوسات عام تھے۔ ٹھیک ہے، جب چاہے میٹنگ رکھ لے، میں تیار ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا۔ آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ولی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے فجر کی آنکھوں سے ملیں اور پھر فوراً ہٹ گئیں۔ اس نے ایک بار پھر ریک پر رکھے مرون لباس کی جانب دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، میں ٹائم کنفرم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا اور بنا فجر کی جانب دیکھے تیز قدموں سے اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی کچھ زیادہ گہری تھی۔ فجر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگایا اور اس ماڈرن لباس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ریک پر لٹکا ہوا تھا۔
اس کے ہونٹوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ تاثر نے لے لی۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لباس کا انتخاب صرف ایک لباس نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا۔ وہ ان ملبوسات کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے، البتہ ولی کو الجھا کر وہ کافی محسوس ہوئی تھی۔ روشنیاں آسمان میں بکھرے تاروں سے مقابلہ کر رہی تھیں۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر رجب رضا کے نام کے ساتھ درجنوں نوٹیفیکیشنز موجود تھے، مسڈ کالز اور انگنت پیغامات۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر ہمت کر کے میسیجز کھول لیے۔ رجب کی طنز سے بھری تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، ایک ایک لفظ اسے چھلنی کر رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ آج بھی بہت مصروف ہیں، پہلا میسج تھا جس میں کھلا طنز تھا۔ کہیں رئیس اورنگزیب کی سالگرہ کی تیاریاں تو نہیں چل رہی؟ سنا ہے آج کل یہی ہاٹ ٹاپک ہے۔ اسے بتانے کے بعد بھی کہ وہ وہاں نہیں جا رہی، پھر بھی وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ اگلا میسج مزید تکلیف دہ تھا۔ میں تو بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ فلک جیسی ایماندار لڑکی بھلا اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی پارٹی میں کیوں جائے گی، خاص کر جب اس کا ماضی اتنا روشن رہا ہو۔ فلک کو لگا جیسے اس کے پرانے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ ویسے سنا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، پورا منار جا رہا ہے، کہیں تمہارا بھی ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ فلک نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اذیت پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ خیر مجھے کیوں یاد کرو گی تم؟ مصروف رہو اپنی مصروفیات میں، مناؤ اس کا سوگ۔ اس نے فون ایک طرف پٹک دیا جیسے وہ کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو چہرے پر نشان بنا رہے تھے۔ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ؟ رجب کی یہ مسلسل بدگمانی اور اس کی زندگی پر کنٹرول کرنے کی کوشش اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں اسے ایک ایسے دائرے میں قید کر رہی تھیں جہاں سے اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی ذات میں اجنبی ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ اس سے چائے پر ملنا چاہتا تھا، اور جب تک وہ وہاں نہ جاتی شاید یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ شاید اسے رجب کی بدگمانی دور کرنی چاہیے، ایک آخری کوشش کر لینی چاہیے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے رجب کو کل کا وقت دے دیا۔ جب رئیس کی سالگرہ کی تقریب عروج پر ہوگی تب وہ رجب کے ساتھ چائے پر ہوگی، شاید وہ تب اس کا یقین کر لے۔ یہی سوچ کر اس نے رجب کو ایک میسج چھوڑ دیا۔ رات اپنے گہرے سائے پھیلا چکی تھی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کل کے برعکس آج یہاں کوئی شوخ مرون لباس نہیں تھا، بلکہ ایک سکون بخش خاموشی اور ٹھہراؤ کا احساس تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، ایک ایسا روپ جو کل کے تصور سے بالکل مختلف تھا، مگر اس کی شخصیت کے زیادہ قریب تھا۔ یہ سادگی میں چھپا ایک جادو تھا، ایک ایسی خوبصورتی جو چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی تھی، بلکہ دھیرے سے دل میں اتر جاتی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا، ولی کا فون تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں سکون تھا۔ تیار ہیں؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی سی تھی۔ فجر نے آئینے میں اپنے عکس پر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر سکون سے بولی، مجھے تو ابھی کم از کم 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ 1 گھنٹہ؟ وہ اتنا ٹائم تو نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھر کچھ دیر تک آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ فجر نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ وہ پوری طرح تیار تھی، لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے لینے آئے گا، لیکن آج وہ خود اسے سرپرائز دینے والی تھی۔ وہ شخص جو اسے کسی بولڈ اور ماڈرن لباس میں دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، وہ اسے اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھ کر یقیناً دنگ رہ جائے گا، اور اس کی یہی حیرت دیکھنے کے لیے فجر کا دل بے تاب تھا۔
جبکہ دوسری جانب رئیس مینشن میں جیسے پورا شہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑی تقریب تھی جو اس نے اپنے محل جیسے گھر پر رکھی تھی۔ بڑا سا سفید مینشن خاموش وقار کے ساتھ روشنیوں میں نہایا کھڑا تھا۔ پورچ کے ستونوں پر سفید گلوب لائٹس جگمگ کر رہی تھیں، جن کا عکس نیچے بچھے سنگ مرمر پر ساکت پانی کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پورچ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس وہ فجر کو لینے جا رہا تھا۔ اندر تقریب اپنے عروج پر تھی اور تبھی وہاں ایک سیاہ گاڑی آہستہ سے آ کر رکی۔ یہ جانی پہچانی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، دروازہ کھلا اور وہ اتری۔ وہ جیسے چاندنی میں لپٹی ہوئی تھی، مگر گردن گرا کر اس عالی شان سفید محل کو دیکھ رہی تھی جو اسی کے لیے بنا ہوا لگتا تھا۔ سفید محل میں اتری سفید پری، شخصیت کے لحاظ سے بدروح ٹھیک رہے گا۔ سفید رنگ کی ٹیشو کی ساڑی اس کے وجود پر ایسے ملبوس تھی جیسے چاند رات کی خاموش روشنی جسم پر اتر رہی ہو۔ یہ سفید کوئی عام سفید نہیں تھا، یہ وہ سفید تھا جو چاند کے گرد ہلکی سی کہکشاں بن دیتا ہے۔ بازوؤں کی سلیو لیس کٹ اور بلاؤز کی پشت کا مکمل کور ایک شائستہ توازن پیدا کر رہا تھا، جبکہ بلاؤز پر کی گئی ہلکی سی آف وائٹ کڑھائی اس کے ذوق کی تہذیب کی خاموش گواہی دیتی تھی۔ اس کے ریشمی کافی رنگ کے بال کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے، آزاد اور بے نیاز تھے۔ کچھ لٹیں بے خیالی میں کھلے ہوئے کندھوں پر پڑی تھیں جیسے ہوا نے انہیں نرمی سے سہلایا ہو، اور اس کا چشمہ بالوں پر جمع ہوا تھا۔ ساڑی کا گلا مختصر تھا، نہایت نفیس۔ اس کی گردن میں بندھا سفید موتیوں کا باریک ہار کسی پرانی نواب زادی کی جھلک دے رہا تھا، جو زیور نہیں فقط ایک احساس بن کر چمک رہا تھا۔ پیروں میں سلیقے سے پہنی گئی سفید ہیلز نہ زیادہ اونچی تھی نہ نمایاں، مگر ہر قدم پر وقار کا تاثر چھوڑتی تھی۔ ایک ہاتھ میں بریسلٹ کی لطیف چمک تھی اور دوسرے ہاتھ کی کلائی پر چمکتا ہوا کڑا۔ دونوں زیورات گویا اس کی شخصیت اور اعتماد کا امتزاج تھے۔ ہیزل آنکھیں جیسے سارا راز اپنے اندر سمیٹے خاموشی سے جگمگا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں خواب نہیں فیصلے ہوتے تھے، خاموش مگر قاطع۔ دراز قد اور دبلی پتلی سی وہ لڑکی اس ساڑی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چاند زادی دھرتی پر صرف ایک شام کے لیے اتری ہو، خاموش، شفاف، ناقابل رسائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی، سانس کی آمد و رفت جیسے کہیں رک گئی تھی۔ پلکیں جھپکنے میں وقت لگا، لبوں پر کچھ کہنے کا خیال آیا مگر لفظ راستہ بھول گئے۔ دل نے جیسے اپنی رفتار تیز کی اور لمحہ خاص دھڑکن پر رک سا گیا۔ فجر کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ ولی نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، قدم آگے بڑھایا، اور جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے کچھ کہنے کے بجائے چند لمحے اسے ویسے ہی دیکھا، اور پھر اس کی خفگی بھری آواز ابھری، تم میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتی۔ آنکھوں اور چہرے پر خفگی تھی۔ کیا؟ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ سامنے لان میں دیکھ رہی تھی جہاں کافی عوام نظر آ رہی تھی۔ تمام مرد سیاہ سوٹ میں اور تمام عورتیں مرون رنگ پہنے ہوئے تھیں۔ ایک وہ تھی جو ولی کا پسندیدہ رنگ پہن کر آئی تھی۔ سب سے پہلے تمہیں دیکھنے کا حق تم مجھ سے نہیں چھین سکتی، وہ ابھی بھی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب جب وہ اتنی حسین لگے گی وہ اسے سب سے پہلے دیکھے گا۔ اچھا، مجھے لگا تھا مجھے سب سے پہلے دیکھنے کا حق میرا ہے۔ فجر کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مت بھولو کہ تم بھی میری ہو۔ وہ خفا خفا تھا مگر نظریں اسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ فجر کے رخسار لال ہوئے، وہ مزید وہاں کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ فجر پہلی بار یہاں آئی تھی مگر کسی رشتے کی حیثیت سے نہیں بلکہ بزنس پارٹنرز کی حیثیت سے۔ وہ دھیمے قدموں سے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کئی نظروں نے پلٹ کر اس سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ سیاہ لباس والا لڑکا تھا۔ اب وہ کچھ کہہ رہا تھا، وہ ضبط کرنے کے باوجود ہنستی، اور یہ منظر نہایت دلکش تھا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔
ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے شہر کے تمام ستارے رئیس اورنگزیب کی کہکشاں میں اتر آئے ہوں۔ مردوں کے سیاہ لباس اور عورتوں کے شوخ مرون ملبوسات نے ایک طے شدہ منظم خوبصورتی کا تاثر پیدا کیا تھا۔ فجر فروا کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی، مگر اس کی نظریں بے اختیار ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ رئیس ابھی تک نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس سے زیادہ اسے فلک کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش فلک یہاں ہوتی۔ سبھی یہاں تھے، تقریباً پورا منار، سوائے اس کے۔ تبھی بالائی منزل پر ایک حرکت ہوئی۔ رئیس وہاں نمودار ہوا، سیاہ ڈریس پینٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس۔ اس کے ساتھ ایک خاتون رپورٹر تھی، اور یہ منظر غیر معمولی تھا۔ سال میں بس یہی ایک موقع ہوتا تھا جب کسی کو اس کی ذاتی زندگی یا خیالات کے بارے میں انٹرویو کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ دونوں کے کالروں پر چھوٹے مائک لگے تھے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ ایک غیر رسمی اور چلتے پھرتے لیا جانے والا انٹرویو ہے۔ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ریلنگ کی طرف آئے۔ رپورٹر نے ریلنگ سے ٹیک لگا لی، جبکہ رئیس نے اپنے ہاتھ اس پر جما دیے۔ اس کی نظریں نیچے وسیع ہال میں پھیلے ہوئے رنگوں اور چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک سرد بے تاثر نگاہ، جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو دیکھتا ہے۔ اور تبھی جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس کی نظروں کو ایک وجود نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ اس کے منصوبے میں نہیں تھا، یہ اس کی ترتیب دی گئی بساط پر ایک غیر متوقع چال تھی۔ مرون اور سیاہ کے سمندر میں وہ سفید رنگ ایک جزیرے کی طرح تھا، منفرد، پرسکون اور ناقابل یقین حد تک نمایاں۔ وہ سفید پہنے ہوئے تھی، اور رئیس کو باقی سبھی رنگ بے رنگ لگے۔ وہ خواب اور معجزے کے درمیان کوئی شے تھی، ایک ایسا طلسم جو حقیقت کے کھردرے پن کو ایک لمحے میں بھلا دے۔ رئیس نے سانس روکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیچے کھڑی وہ لڑکی کسی طوفان کی طرح تھی، خاموش مگر سب کچھ تہس نہس کر دینے والی۔ دل نے ایک دھڑکن چھوڑی، پھر دوسری بھی، اور رئیس کو لگا جیسے اس کا سینہ ضبط کے بوجھ تلے ٹوٹنے والا ہو گیا ہو۔ وہ خود پر قابو پا رہا تھا، کم از کم ظاہر میں۔ چہرہ پتھر کی طرح سنجیدہ، آنکھیں نیم تنگ، اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی تمسخرانہ سختی جو اس کی پہچان تھی۔ مگر دل کا عالم کچھ اور تھا۔ وہاں ایک دراڑ پڑی ہوئی تھی، ایک ایسی دراڑ جس سے روشنی کی ایک کرن پھوٹ کر اس کے اندر کے اندھیروں کو چیر رہی تھی۔ اسی لمحے رپورٹر کی آواز گونجی، جو اس کی اندرونی کیفیت سے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے مسٹر اورنگزیب؟ اس کی نظریں اب بھی نیچے فجر پر جمی تھیں۔ سفید لفظ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا، حالانکہ وہ ہمیشہ سے سیاہ رنگ کا اسیر تھا۔ رپورٹر نے چونک کر اسے دیکھا، مگر فوراً سنبھل گئی۔ اچھا، اور آپ کے خیال میں لڑکیوں پر سب سے زیادہ کون سا رنگ جچتا ہے؟ اس کی آنکھیں جیسے اس کی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ سفید ساڑی کو نہیں، اس میں ملبوس وجود کو دیکھ رہا تھا جو خود ایک رنگ بن گیا تھا۔ سفید، وہی جواب، مگر اس بار آواز میں ایک گہری خوابناک کیفیت تھی۔ رپورٹر نے مسکراتے ہوئے اگلا سوال داغا۔ آنکھیں کیسی اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ کسی رپورٹر کو پہلی بار ان سوالوں کے جواب ملے تھے۔ وہ خوش تھی۔ اسے کہنا تھا شہد رنگ، کیونکہ فلک کی آنکھیں دنیا کی خوبصورت آنکھیں تھیں، لیکن اس کے سامنے ہیزل آنکھوں کا ایک جوڑا تھا جس میں فیصلے تھے۔ ہیزل برجستہ بغیر سوچے سمجھے لبوں سے ادا ہوا۔ رپورٹر کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اور بال کیسے اچھے لگتے ہیں؟ اسے لمبے بال پسند تھے، لیکن وہ نیچے اس کے شانوں پر بکھرے کافی رنگ کے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو آزاد اور بے نیاز تھے، سیدھے اور چھوٹے۔ اس کی آواز اب کسی اور ہی دنیا سے آ رہی تھی۔ اس کی نظریں فجر پر اس طرح جمی تھیں جیسے کائنات میں دیکھنے کے لائق بس وہی ایک منظر بچا ہو۔ رپورٹر، جو رئیس کی آنکھوں میں تیرتی انجانی کیفیت سے ناواقف تھی، اپنے سوالات کی فہرست میں آخری نقطے پر آئی۔ آخری سوال مسٹر اورنگزیب،
آپ کے نزدیک عورتوں پر کون سا لباس سب سے زیادہ پرکشش لگتا ہے؟ اس سوال پر رئیس کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ابھری، صرف ایک عکس تھا۔ نیچے ہال میں کھڑا وہ سفید وجود، ساڑی وہاں درجنوں عورتوں نے پہن رکھی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی اور دیدہ زیب، مگر اس نے فجر کو دوسری بار ساڑی میں دیکھا تھا اور اسے یوں لگا جیسے یہ لباس بنا ہی صرف اسی کے لیے تھا۔ ساڑی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آواز میں ایک حتمیت تھی۔ رپورٹر نے تشکر بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ریکارڈنگ مشین بند کی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ چند مزید رسمی جملوں کے بعد وہ نیچے چلی گئی۔ نیچے کیمروں کی فلیش لائٹ سے ایک لمحے کے لیے بالائی منظر کی طرف چمکی، جیسے اس انٹرویو کے اختتام کی گواہی دے رہی ہوں۔ مراد جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اب اس کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس رئیس کی طرف بڑھایا جیسے اس نے مشینی انداز میں تھام لیا اور ایک گھونٹ بھرا، مگر نظریں ابھی تک ہال کے اس پار فجر پر جمی تھیں۔ رئیس، تمہاری آنکھیں۔ مراد نے اس کے ساتھ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا ہوا انہیں؟ رئیس کا لہجہ سپاٹ تھا مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ یہ پھر سے ویسی ہی لگ رہی ہیں، مراد نے زور دے کر کہا۔ تم انٹاکسیکیٹڈ لگ رہے ہو، ہوش میں آؤ رئیس۔ آخری جملہ ایک جھٹکا تھا۔ رئیس نے چونک کر فجر سے نظریں ہٹائیں، گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ اس نے بمشکل تھوک نگلا۔ رخ موڑ کر جب اس نے مراد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ سرد بے نیازی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری چھپی ہوئی بے بسی تھی۔ مان جاؤ کہ تم اس کے سامنے بے بس ہو۔ مراد کے لہجے میں اب التجا تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست خود کو دھوکہ دینے کی کوشش میں دیر کر دے۔ وہ ولی اور فجر کو ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے مراد۔ اس کی آواز میں ایک جلن تھی۔ میں اپنی ہی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا، مگر گلاس کی ٹھنڈک اس کے اندر جلتی آگ کو بجھا نہ سکی۔ اس کی نظریں پھر بے اختیار اس کی طرف پلٹ گئیں۔ 17 سال کا فرق ہے، 27 کا نہیں۔ مراد نے دلیل دی۔ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جو بدلا نہ جا سکے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تم صرف پچھتاوے کے ساتھ رہ جاؤ، اپنے دل کی سن لو۔ میں دل کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا مراد۔ اس کے لہجے میں تکلیف کی ایک واضح لہر تھی، اور اسی لمحے جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی اذیت کا تماشا دیکھ رہی ہو۔ فجر نے سر اٹھایا اور سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ اس نے شناسائی میں ہلکے سے سر کو خم دیا، ایک سادہ سا معصوم سا اشارہ، اور اس کے بال پھسل کر اس کے کھلے شانے پر آ گرے۔ یہ منظر ایک تیر کی طرح تھا۔ رئیس نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا، جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ اس نے ریلنگ پر اپنی گرفت سخت کر لی، انگلیاں سفید پڑ رہی تھیں۔ یہ جو ہو رہا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بنایا ہوا قلعہ، اس کے ضبط کی دیواریں، سب کچھ ایک لڑکی کی ایک نگاہ سے لرز رہی تھیں۔ دل کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے رئیس، مراد نے اس کی حالت دیکھ کر دھیمے سے کہا۔ تم حسرتوں کے ساتھ زندہ رہو، کم از کم ایک بار لڑ کر تو دیکھو۔ یہ جنگ میرے اپنے آپ سے ہے، اس نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا، اور اس جنگ میں ہارنا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہیں رکا۔ ایک تیز قدم اٹھاتا وہ بیلکنی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا، اس منظر سے، اس احساس سے اور خود اپنی بے بسی سے دور بھاگتا ہوا۔ وہ رئیس اورنگزیب تھا، وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، وہ دل کے ہاتھوں نہیں مرے گا، کبھی نہیں۔ محفل کی رونق اور موسیقی کا شور پیچھے رہ گیا تھا۔ فجر نے بالآخر اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ مینشن کے اس حصے میں تھا جسے سن روم کہا جاتا ہے۔ دن میں یہاں سے سورج کی روشنی چھن کر آتی تھی، مگر اس وقت شیشے کی دیواروں سے صرف چاندنی کا سرد نور اور لان سے آتی ہلکی موسیقی کی آواز اندر جھانک رہی تھی۔ سن روم کے دونوں جانب تالاب بنا تھا اور وہ درمیان میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہاں وہ اکیلا تھا، ایک گہری چمڑے کی کرسی پر بیٹھا جس کی پشت دیوار کی طرف تھی۔
ہوا میں مہنگے سگار کا دھواں تیر رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا، بلکہ خود سے فرار حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ چونکا نہیں، جیسے اسے اس کی آمد کا پہلے سے اندازہ ہو۔ مگر جیسے ہی اس نے رخ موڑ کر فجر کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا سلگتا ہوا سگار ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، اور پھر اس نے بے دردی سے قریب پڑی ایشٹرے میں مسل دیا۔ یہ ایک غیر ارادی فعل تھا، جیسے اس کی موجودگی میں یہ سکون بخش عمل بھی ایک گناہ بن گیا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد بے تاثر ماسک واپس آ چکا تھا جو چند لمحے پہلے بیلکنی میں لرز گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ رئیس اورنگزیب مجھ سے اس قدر ڈرنے لگا ہے کہ خود کو یوں چھپاتا پھرے گا۔ فجر کی آواز میں واضح استہزاء تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی اور لہجے میں وہ کاٹ جو صرف وہی استعمال کر سکتی تھی۔ وہ اس سے منار کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے ماضی بھول جانے کا کہنا چاہتی تھی، مگر وہ آج اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ رئیس نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن بند کیے۔ اس کا قد اور شخصیت اس خاموش سن روم میں اور بھی حاوی لگ رہی تھی۔ ڈر اور احتیاط میں فرق ہوتا ہے محترمہ۔ احتیاط؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے آج کیسی احتیاط یاد آ گئی تھی۔ آپ آج مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ اس حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جس عورت کے نام پر وقف کر دی، آج اس کی بہن آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ اس سے آنکھ تک نہیں ملا پا رہے؟ یہ ایک براہ راست حملہ تھا۔ رئیس کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر لگی زرہ میں دراڑ تلاش کر لی ہو۔ اس کے اندر کچھ جلنے لگا، وہی غصہ، وہی بے بسی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود کو مجتمع کیا۔ جذباتی بلیک میلنگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ تمہاری بہن ماضی کا حصہ تھی، ایک بدصورت مگر ماضی کا حصہ۔ آج تم اور میں بزنس پارٹنرز ہیں۔ ہمارا رشتہ صرف منافع اور نقصان کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے الفاظ بے رحم تھے، جان بوجھ کر چنے گئے تھے تاکہ ہر قسم کی جذباتی وابستگی کی جڑ کاٹی جا سکے۔ فجر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مایوسی جھلکی۔ وہ اسے واقعی یاد نہیں تھی۔ ان کا تعلق یہی تھا کہ وہ منار کی بہن تھی، بس۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ خود سے بھاگ رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ پلٹی اور خاموشی سے سن روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کی تنہائی اور بھی گہری ہو گئی۔ رئیس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بھنج گئے۔ دشمن؟ وہ دشمن ہے اور ہمارا یہی رشتہ رہے گا۔ باہر ایک عوام اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جہاں خود سے لڑ رہا تھا، ہاں وہ دشمن تھی جسے بچانے کے لیے گاڑیوں کی قطار لے کر بھاگتا تھا۔ ریسٹورانٹ کی مدھم روشنی اور کافی کی مہک میں گھلی ہلکی موسیقی ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھی۔ فون پر طنز اور بدگمانیوں کے تیر برسانے والا شخص اس کے سامنے بیٹھا ایک بالکل مختلف انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں شائستگی تھی اور لہجے میں نرمی۔ فلک کو کچھ دیر کے لیے اطمینان محسوس ہوا، جیسے اس نے یہاں آ کر درست فیصلہ کیا تھا۔ وہ پرسکون تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں تھا فلک، میں اس ملاقات کا کب سے انتظار کر رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ رجب کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھ کر ایک ناگواری کا تاثر دیا اور پھر فلک سے معذرت کرتے ہوئے کرسی سے اٹھا یا ریسٹورانٹ کے شیشے والے حصے کی طرف چلا گیا تاکہ باہر کھڑے ہو کر سکون سے بات کر سکے۔ فجر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اسے یہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور اسے واپس بھی جانا تھا۔ فخر آج جام شوروں کے لیے نکلا تھا۔ فاخرہ گھر اکیلی تھی اور وہ اسے بتا کر آئی تھی۔ اسی لمحے میز پر پڑا اس کا دوسرا فون، جسے اس نے شاید جلد بازی میں وہیں چھوڑ دیا تھا، تھر تھرانے لگا۔ اس کی اسکرین روشن ہوئی اور پھر بجنے لگی۔ فلک نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس کی مسلسل گونج ماحول کے سکون کو توڑ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فون کی طرف دیکھا۔ شاید کوئی ایمرجنسی ہو۔
یہ سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا، اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کہتی، دوسری طرف سے ایک کرخت اور غسیلی آواز سنائی دی۔ تمہیں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے رجب؟ وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے نا؟ رئیس کے اس خوشگوار دن کو سیاہ بنانے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر تم یہ معاملہ کھینچ کیوں رہے ہو؟ فلک کا چہرہ فق ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس سانس روک کے سنتی رہی۔ آواز دوبارہ گونجی اور اس بار اس میں پہلے سے زیادہ زہر تھا۔ اس لڑکی کو اتنی اذیت دو کہ رئیس اورنگزیب کی روح تک تڑپ جائے۔ یہ جملہ ایک بجلی بن کر اس پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی، آنکھیں سامنے کی دیوار پر جمی تھیں۔ فون سے ہیلو ہیلو کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں اور پھر کال کٹ گئی۔ وہ اس آواز کے سحر سے تب چونکی جب اس کا ذہن دھماکے سے پھٹا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ رجب ابھی بھی فون پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی سکون نہیں تھا جو چند لمحے پہلے تھا۔ اس نے بھی فلک کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان کی نظریں ملیں اور فلک کو لگا جیسے اس نے ایک نقاب کے پیچھے چھپے شکاری کو دیکھ لیا ہو۔ ایک انجانا خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی بن کر دوڑ گیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر برس رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ شخص کون تھا؟ اس کا ذہن معوف ہونے لگا، لیکن اس کے اندر بقا کی جبلت چیخ رہی تھی، بھاگو، یہاں سے بھاگو۔ وہ وحشت زدہ سی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس کی دنیا گھوم رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کی آوازیں اور روشنیاں دور ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی لمحے رجب نے اپنی کال ختم کی اور تیزی سے میز کی طرف پلٹا۔ فلک وہاں نہیں تھی۔ اس کی نظر فرش پر پڑے اپنے دوسرے فون پر پڑی۔ اس نے کال اٹھایا اور کال ہسٹری دیکھی۔ ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ شائستہ اور نرم مزاج شخص کہیں غائب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک خوفناک بے رحم چہرہ ابھر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ میں چاہتا تھا تم جیو فلک عالمگیر، لیکن تمہیں مرنے کی بہت جلدی ہے۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا، میز پر چند نوٹ رکھتا اور بجلی کسی تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ وہ ابھی دور نہیں گئی ہوگی، وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر وہ سچ جان گئی تھی تو اس کا مرنا طے تھا۔ جبکہ فلک بے تحاشا سڑک پر بھاگ رہی تھی، آنسو اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کا شور، کچھ بھی اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ذہن خالی تھا اور صرف ایک ہی سوچ، ایک ہی خوف اس پر حاوی تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے فون ملا رہی تھی۔ پہلے فخر کا نمبر، مگر نہیں ملا۔ وہ فجر کو فون کر رہی تھی مگر اس نے اٹھایا نہیں۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا میں صرف وہی بچی ہو۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی اور شکاری اس کے پیچھے تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ اس کا ہر راستہ، ہر پناہ گاہ اسے اسی خوفناک حقیقت کی طرف لے جا رہی تھی کہ جس شخص پر اس نے ایک لمحے کے لیے اعتبار کرنے کی کوشش کی تھی، وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اذیت کا منصوبہ ساز تھا، بلکہ وہ اس کی موت کی طرح اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ باب دہم، چیتھڑوں میں لپٹی روح۔ کبھی روح بھی لباس اوڑھتی ہے، ایسا لباس جو ریشمی نہیں ہوتا، نہ خوشبو میں بسا ہوا، نہ کسی خوشگوار لمحے کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ چیتھڑوں کا لباس ہوتا ہے، پھٹا ہوا، میلا، وقت کی گرد میں اٹا ہوا۔ یہ وہ چیتھڑے ہیں جو کرب کو ڈھانپنے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے لپیٹے جاتے ہیں۔ وہ کرب جو صرف دکھائی نہیں دیتے لیکن اندر سے پورا وجود کھا جاتے ہیں، جنہیں بیان کرنے کا ہنر چھن جائے، جنہیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ وہ خاموش اذیت چیتھڑوں میں چھپ کر جیتی ہے۔ یہ باب ان روحوں کی کہانی ہے جنہیں بار بار استعمال کیا گیا، جنہیں چاہے
بغیر چھوا کیا گیا، جن کا اعتماد لوٹ کر ان کی پہچان مٹا دی گئی، جو آواز کھونا نہیں چاہتی تھی مگر گم کر دی گئی۔ یہ ان لمحوں کی کہانی ہے جن میں انسان مرتا نہیں، بس اندر سے کچھ مر جاتا ہے، اور جو بچتا ہے وہ صرف ایک لاش نہیں، ایک چیتڑوں میں لپٹی روح ہوتی ہے، بظاہر زندہ مگر در حقیقت مٹی ہوئی۔ یہ باب کسی ایک شخص کی روداد نہیں، یہ ہر اس شخص کا عکس ہے جو کبھی اپنا تھا اور پھر کسی کا بھی نہ رہا۔ وقت جیسے ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا، اور رئیس نے خود کو ایک بار پھر اس ہجوم کے مرکز میں پایا تھا جس سے وہ اندرونی طور پر فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کئی سالوں کے بعد اس حویلی کی دیواروں نے اپنے مالک کی سالگرہ کا جشن دیکھا تھا، مگر مالک خود ہی اپنے وجود کے قفس میں قید تھا۔ وہ خود پر قابو پا چکا تھا، کم از کم دنیا کو یہی دکھا رہا تھا۔ ہال کی چمک دمک اور لوگوں کا شور اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ ہال کی چوڑی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا، ٹانگیں نچلی سیڑھیوں پر جمائے، اس کا قیمتی سیاہ کوٹ نہ جانے کہاں تھا، اور سفید ڈریس شرٹ کی آستینیں بے پرواہی سے کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھیں۔ بال سلیقے سے بنے تھے، مگر اس کا اپنا وجود بے ترتیب تھا۔ وہ اپنی تمام تر قوت ارادی مجتمع کر کے ایک وجود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی ہال میں نہیں تھی، مگر اس کی موجودگی ہر شے پر حاوی تھی۔ شیشے کی وسیع دیوار کے پار لان کی سبز مخمل پر وہ ایک سفید ہیولے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ زرتاش اور احمد صاحب کے ساتھ ویل چیئرز کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس رات کی سیاہی میں کسی ستارے کی طرح نمایاں تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع تھے، اس بے تاج بادشاہ سے سوالات کر رہے تھے جس نے اپنی سلطنت اپنے دم پر بنائی تھی۔ سنا ہے آپ کا دل بہت اچھا ہے، کیا یہی راز ہے آپ کی کامیابی کا؟ ایک نوجوان نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ اس کے لبوں پر دھیرے سے مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ دل کا اچھا ہوں، مگر بزنس دماغ سے کرتا ہوں محترم۔ دل کو کاروبار میں شامل کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ لوگ آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں، یہ سلطنت، یہ عزت، کیسا لگتا ہے اس سب پر راج کرنا؟ ایک اور آواز ابھری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ راج کرنا نہیں، ذمہ داری نبھانا۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی قیمت آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک فلسفیانہ گہرائی تھی جسے سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہ تھا۔ ادھر لان میں فجر خاندان کے ان دو افراد کے سامنے کھڑی تھی جن سے وہ پہلی بار مل رہی تھی۔ یقین نہیں ہوتا، احمد صاحب نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ نامانوس جذبات تھے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے منار زندہ ہو گئی ہو، تم ہو بہو اس کی کاپی ہو۔ فجر خاموش رہی۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ ایک الزام تھا جس کا بوجھ وہ ہمیشہ سے اٹھائے ہوئے تھی۔ منار، منار، منار۔ لیکن تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ان کے لہجے میں اب سختی در آئی، وہ زیر لب بڑبڑا رہے تھے۔ منار مر چکی ہے۔ اس نے پہلے زرتاش اور پھر احمد صاحب کو دیکھا۔ میں یہاں کسی رشتے کی حیثیت سے نہیں آئی، میں یہاں ویسے ہی آئی ہوں جیسے شہر کے باقی لوگ، ایک مہمان کے طور پر۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ رئیس تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس بار زرتاش کی آواز سنائی دی۔ اسے اس چہرے سے نفرت ہے۔ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ فجر کے لبوں پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو شکست اور حوصلے کے درمیان کہیں ٹھہری تھی۔ جانتی ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس تقریب سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں مزید رکنا اپنے زخموں کو کریدنے کے مترادف تھا۔ اسے واپس جانا تھا، مگر امید ہے ہم آئندہ نہیں ملیں گے۔ وہ دونوں کو خدا حافظ کہتی اندر کی جانب بڑھی تاکہ ولی کو بتا کر واپس جا سکے۔ تمہاری ماں؟ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ وہ کیسی ہے؟ احمد صاحب کی آواز میں ایک واضح کپکپاہٹ تھی۔ وہ رکی اور پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔
صاف ستھری رنگت اور وجی نقوش۔ رئیس نے شخصیت یقیناً انہی سے چرائی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے تو وہ مر چکی تھی نا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی اور تیزی سے پلٹ کر اندر بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ شیشے کا دروازہ عبور کر کے ہال میں داخل ہوئی، اندر کا منظر جیسے بدل گیا تھا۔ ہال کے ایک گوشے میں سجا سفید پیانو مدتوں سے خاموش کھڑا جیسے کسی موسیقار کی انگلیوں کا منتظر تھا۔ روشنیوں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ چہکار کے شور کے بیچ ایک لمحاتی خاموشی نے پنپنا شروع کیا، جیسے فضا میں خود کو کچھ خاص کے لیے تھام رہی ہو۔ اور پھر ولی نمودار ہوا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، بال معمول سے کچھ زیادہ سنوارے ہوئے، چہرے پر وہی روایتی سکون جو ہمیشہ اس کی آنکھوں کی خاموشی میں چھپا رہتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تھی، جیسے کوئی پرانی دھن پھر سے جاگ گئی ہو۔ رئیس کے اصرار پر وہ پیانو بجانے آیا اور اسے بے ساختہ نینسی یاد آ گئی۔ اس کے اصرار پر اس نے بغیر کچھ کہے، بنا کسی اعلان کے پیانو کے قریب جا کر کرسی سنبھالی۔ محفل کی رونق جیسے چند لمحوں کے لیے منجمد ہو گئی ہو۔ وہ جھکا، انگلیاں آہستگی سے کیز پر رکھیں اور دھیرے دھیرے بغیر تمہید کے دھن بجنے لگی۔ وہ دھن ایسی تھی جیسے دل کی دیواروں پر کسی نے انگلیوں سے درد لکھ دیا ہو۔ ہاں، درد کی اگر کوئی دھن ہوتی تو یہی ہوتی۔ وہ نوٹس نہ ہائی تھے نہ لو، بس ایک بہاؤ تھا، جیسے آنکھوں میں چھپا کوئی کرب ساز کے ذریعے باہر نکلنے لگا ہو۔ ہر چمکتی کی پر اس کی انگلیاں یوں رقص کر رہی تھیں جیسے تکلیف نے حسن کا روپ دھار لیا ہو۔ وہاں کوئی گانا نہیں تھا، کوئی دھن پہچانی ہوئی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر سننے والے کو لگ رہا تھا جیسے یہ دھن صرف اسی کے اندر کے دکھ پر لکھی گئی ہو۔ محفل خاموش تھی، اور پھر ہجوم میں نظریں دوڑاتی فجر کی پلکیں اس منظر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ بھی رک گئی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے اس ساز سے جڑا کوئی احساس اس کے اندر کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ اس نے ولی کو اس سے پہلے پیانو بجاتے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی اسے بجانا آتا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے وہ اسے کچھ جانتی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، ہر نوٹ میں ایک نامکمل فسانہ تھا، ہر سر میں کوئی دبا ہوا سوال۔ وہ صرف دھن نہیں بجا رہا تھا، وہ اپنے اندر کی کوئی گھٹن، کوئی پکار، کوئی خواب ان کیز کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں ایک عجیب خود سپردگی تھی، جیسے وہ ہر کی کو چھونے سے پہلے دل پر انگلی رکھتا ہو۔ اور پھر جب دھن اونچائی پر پہنچی، اس لمحے پورے ہال میں موجود لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سب کسی جادو کے زیر اثر ہوں۔ کچھ نے آنکھیں بند کر لیں، کچھ کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ کے دلوں میں ایک اندیکھا درد سرسرانے لگا۔ فجر کی پلکوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ پیانو کے سامنے بیٹھا وہ سیاہ سوٹ والا شخص جس کو وہ کبھی اسکین نہیں کر پائی تھی، پتہ نہیں کیا تھا اس میں جو ظاہر ہو کر بھی چھپا ہوا تھا۔ پھر جیسے دھن نے خود بھی ہار مان لی ہو، اس کا اختتام ایک مدھم سسکی پر ہوا۔ آخری نوٹ میں ایک ایسا خلا تھا جو ہر سننے والے کے دل میں کچھ چھوڑ گیا، تشنگی، تڑپ، یا شاید وہ سوال جس کا جواب نہ فجر کے پاس تھا، نہ ولی کے اور نہ رئیس کے۔ پیانو بجاتے شخص نے سر جھکا لیا۔ وہ تھک گیا تھا، جیسے پیانو کے ذریعے اپنی ساری چیخیں، اپنے سارے راز سونپ چکا ہو۔ تالیاں بجیں، دھیمے احترام سے بھری ہوئی، لیکن وہ سب محض رسمی سی لگ رہی تھیں۔ سیڑھیوں پر بیٹھا وہ شخص ایک بار پھر ساکت تھا۔ شور پس منظر میں گم ہو گیا اور ہال میں موجود سینکڑوں چہروں میں سے صرف ایک چہرہ باقی رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو اور مسیحا سامنے آ گیا ہو، مگر وہ اس سے دوا نہیں لے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ تقریب ختم ہو جائے، لوگ چلے جائیں، اور چاروں جانب ایک ایسی خاموشی چھا جائے جہاں اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی نہ دے۔ وہ جو اپنے دھیان میں ولی کو دیکھ رہی تھی، خود پر رئیس کی نظریں محسوس ہی نہ کر پائی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اور پھر جیسے کسی نے منظر کی ترتیب بدل دی ہو، ایک وجود غیر محسوس انداز میں اس کے اور فجر کے درمیان آ گیا تھا۔ یہ ولی تھا۔ وہ پیانو بجا کر اٹھا تو اچانک ٹھٹک گیا تھا۔ رئیس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ کھٹک گیا تھا۔ اسے یہ شدت، یہ انہماک اچھا نہیں لگا۔ وہ لوگوں کے تعریفی جملوں کے درمیان مضبوط قدموں سے آگے بڑھا
اور ان دونوں کے درمیان یوں حائل ہو گیا کہ اس کا رخ رئیس کی جانب تھا۔ جیسے ہی طلسم ٹوٹا، رئیس حقیقت میں لوٹ آیا۔ ولی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر وہ ایک زبردستی کی، تسنع سے بھری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے رخ موڑا، فجر کی جانب۔ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی رئیس سے اس کی بحث ہوئی تھی، جب اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس کے پروجیکٹ کو اسپانسر نہیں کرے گا۔ تم نہیں کرو گے تو میں خود کر لوں گی۔ یعنی تم پیچھے نہیں ہٹو گی؟ فجر معراج اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا، تعصب سے ہنس دیا، پھر سر جھٹک کر چلا گیا۔ وہ بھی باہر نکل گئی تھی اور اب لوٹی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ولی نے مرکزی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لوگوں کو ایک عجیب سے کرب میں مبتلا کر کے خود وہاں سے جا رہا تھا۔ فجر نے پلٹنے سے پہلے ایک جتاتی ہوئی خفگی بھری نظر رئیس پر ڈالی اور پھر ولی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ ساکت بیٹھا دیکھتا رہا۔ ولی اب اس کے لیے بڑا سا چوبی دروازہ کھول رہا تھا۔ پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ان کو جاتے ہوئے دو لوگ غور سے دیکھ رہے تھے، زینوں پر بیٹھا رئیس اور کونے میں کھڑی مرون میکسی والی عروزہ۔ وہ آج پیاری لگ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی جیسے سب ختم ہو گیا۔ ہال کے رنگ پھیکے پڑ گئے، آوازیں بے معنی ہو گئیں۔ اس کی سلطنت اسے خالی اور بے وقت لگنے لگی۔ وہ جنگ جو وہ خود سے لڑ رہا تھا، اسے لگا وہ ایک لمحے میں ہار گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ دونوں اب پورچ کی جانب بڑھ رہے تھے کہ ایک سرد آواز نے انہیں روکا۔ یہ مراد تھا، جو ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ مراد کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ انہیں ایک گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، ولی نے مضبوط اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ مراد کی بھویں مزید سکڑ گئیں۔ اس نے ایک اچٹتی ہوئی نظر فجر پر ڈالی، جو اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ خود جا سکتی ہے، آئی بھی تو خود تھی۔ اس کا لہجہ تیز تھا۔ انہیں چھوڑنا میری ذمہ داری ہے، اس نے اسی مضبوطی سے دہرایا جیسے وہ کوئی ناقابل تردید حقیقت بیان کر رہا ہو۔ مراد نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بحث بیکار تھی۔ ٹھیک ہے، جلد واپس آنا، ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر جا رہا تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر فجر کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی پورچ سے نکل کر طویل ڈرائیو وے پر رواں تھی اور رئیس مینشن کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ گاڑی جب ترنم ہاؤس کے پورچ میں داخل ہوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رئیس مینشن کی مصنوعی روشنیوں اور کان پھاڑتے شور کے بعد یہاں کی خاموشی اور سکون روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ راستہ مکمل خاموشی سے کٹا۔ خلاف توقع آج ولی نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی فجر کے لیے زیادہ اجنبی تھی۔ وہ جو ہر پل بولتا تھا، آج اس کی چپ میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا، جیسے سمندر طوفان سے پہلے پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر گاڑی سے اترنے لگی تو اس کی آواز نے اسے روکا۔ کیا ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب اس کی جانب مکمل رخ کیے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ روزمرہ والی شرارت نہیں بلکہ ایک سنجیدہ درخواست تھی۔ کافی رات ہو گئی ہے، اماں غصہ۔ اس نے ایک کمزور سا بہانہ تراشا۔ وہ جانتی ہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا؟ فجر حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ ہمارے رشتے کے بارے میں انہیں بتا چکا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ وہ جانتی تھی، پھر اسے زج کیوں کر رہی تھی؟ وہ ساکت رہ گئی۔ پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ولی سے کہو رشتہ لائے؟ واو! وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس کے گالوں پر غصے کی لالی پھیل گئی۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی تھیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر ساتھ بیٹھا شخص سن سکتا تھا۔ وہ شاید تمہارے بتانے کا انتظار کر رہی ہیں، اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، اگر انہیں پتا نہ ہوتا تو وہ مجھے یوں آنے جانے دیتی؟ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے ایک غیر لڑکے کو لائبریری بنوانے دیتی؟ فجر نے تعصب سے سر ہلایا۔ بات تو منطقی تھی،
مگر اماں کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ کیا وہ رشتہ لانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارتی چمک لوٹ آئی تھی۔ تو تم بتاؤ، جوزف خاندان کو لاؤں یا اورنگزیب کو؟ فجر جو ابھی تک اماں والے صدمے سے نہیں نکلی تھی، اس کے اس اچانک حملے پر بوکھلا گئی۔ پہلے لڑکی تو مان جائے، اس نے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے مصنوعی بے رخی سے کہا۔ وہ دھیما سا ہنس دیا۔ لڑکی مان چکی ہے، بس میرا امتحان لے رہی ہے۔ تو بتائیں بیگم، آپ کا تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ اس کی آواز میں مان تھا۔ فجر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر ہار مان لی۔ پیچھے لان میں اچھی جگہ ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ ولی نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ 20 منٹ بعد اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر فجر نے لان میں جھانکا اور وہ ساکت رہ گئی۔ وہ جوتے ایک جانب رکھے جائے نماز بچھائے، دنیا و مافیہا سے بے خبر منہمک سا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی گھڑی اور موبائل میز پر رکھے تھے۔ رات کی خاموشی میں، ہلکی روشنی میں اس کا وجود ایک عجیب سے سکون کا حالہ لیے ہوئے تھا۔ یہ اتنا مکمل منظر تھا کہ وہ کئی لمحے پلک جھپکنا بھول گئی۔ یہ وہ شخص بالکل نہیں لگ رہا تھا جو اسے زج کرتا تھا، جو شرارتیں کرتا تھا، جو رئیس کی محفل میں ایک پراسرار دھن بجا کر سب کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ نظارہ ایک مکمل نظارہ تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ بے پرواہی سے گلے میں لٹکائے، منہ ہاتھ دھوئے وہ اب کچن میں تھی۔ بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنا لی تھی، مگر چند لٹیں پھر بھی اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ چولہے پہ رکھی چائے کی پتیلی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر اماں اور بانو آج جلدی سو گئی تھیں۔ مزید 10 منٹ بعد وہ دونوں کپ ہاتھ میں اٹھائے لان میں آ گئی۔ وہ اب دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ وضو کرنے کے باعث بال ہلکے گیلے تھے، جنہیں اس نے انگلیوں سے بے ترتیبی سے پیچھے کی جانب کیا ہوا تھا، اور فجر کرسی پر بیٹھے مٹھی پر تھوڑی ٹکائے اسے دعا مانگتے دیکھ رہی تھی۔ آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، مضبوط ہاتھ اور وجی نقوش سوائے اس ایک نشان کے۔ آہ، کیوں تھا یہ نشان؟ یہ دیکھنے والے کے انہماک میں خلل ڈال دیتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کا باپ اسکاٹ لینڈ کا مشہور پروڈیوسر تھا، جو چاہتا تھا اس کا بیٹا شوبز جوائن کرے۔ کئی جاننے والے اس کے ایک فوٹو شوٹ کو ترستے رہ گئے، اور وہ یہ حکم نہ ماننے کی پاداش میں اپنے چہرے پر یہ نشان لیے یہاں ایک عام سے گھر کے لان میں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ جب دعا مانگ کر اٹھا تب فجر کا انہماک ٹوٹا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑا، مگر وہ دیکھ چکا تھا، اور پھر زیر لب مسکرا دیا۔ جائے نماز ایک جانب رکھتے وہ اب ننگے پاؤں چلتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا، اور پھر آ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ بڑے غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھیمی سی شرارت تھی۔ نہیں تو، اس نے فوراً نفی کی۔ تم نے ہی کہا تھا باتیں کرنی ہیں، میں اس لیے یہاں آئی ہوں۔ اس نے اپنا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، البتہ چہرے کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ پکڑی گئی تھی۔ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ اس نے ابھی کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ تمہیں اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب فجر معراج نے اپنے شوہر نامدار کے لیے چائے بنائی ہے، اس کا تو پوسٹر چھپنا چاہیے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چھینپ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں چائے بنانی بھی آتی ہے، امپریسو۔ وہ واقعی متاثر نظر آیا۔ مجھے روٹی بنانی بھی آتی ہے، تیکھے انداز میں اطلاع دی گئی۔ واقعی وہ گول روٹی؟ وہ اب سنجیدگی سے حیران نظر آ رہا تھا۔ فجر نے فخر سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پتا تھا منار فیشنز کی CEO کو روٹیاں بنانی بھی آتی ہوں گی۔ وہ اب چھیڑ رہا تھا۔ منار فیشنز کی CEO نہ ہوتی تو چل جاتا، مگر روٹی نہ بنانی آئے یہ نہیں چل سکتا تھا۔ اماں مجھے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتی۔ اس نے سچائی سے اعتراف کیا۔ اماں نے اسے بچپن سے گھرداری سکھا رکھی تھی، آتا اسے سب تھا، مگر کرتی وہ اپنی مرضی سے تھی، اور اب تو اس کے پاس خود کے لیے چائے بنانے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کاسٹیومز نہ بناتی تو چل جاتا،
مگر روٹی نہ، یہ نہیں چل سکتا تھا۔ اگلے گھر والوں کو کیا وہ کاسٹیومز کھلاتی؟ ویسے یہ تو اچھا ہو گیا، تم خود سارے کام کر لیا کرو گی، کوئی ملازم نہیں رکھنا پڑے گا۔ وہ مسکراہٹ چھپائے کہہ رہا تھا۔ فجر بس اسے گھور کر رہ گئی۔ بنا کچھ کہے وہ اب اسے دیکھ رہی تھی، جانچتی ہوئی نگاہیں کبھی اس کے چہرے کے نشان پر ٹھہرتی تو کبھی اس کی گہری خاموش آنکھوں پر۔ کچھ تھا جو الجھا ہوا تھا، کچھ تھا جو نارمل نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں وہ سب سے کم جانتی تھی، صرف اتنا جتنا ٹیپ ریکارڈر میں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ نشان اسے کیسے ملا تھا، وہ پاکستان کیسے اور کیوں آیا تھا، یہ سب غیر واضح تھا۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا دکھتا تھا، جیسا خود کو دکھاتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ الجھ رہی تھی، اسے کیوں اسکین نہیں کر پا رہی تھی، اس کی خواہشیں کیا تھیں، اس کے جذبات کیا تھے، وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ وہ سب سے انجان تھی، اس نے کبھی کچھ شیئر ہی نہیں کیا تھا۔ تم ویسے نہیں ہو جیسے دکھتے ہو، وہ اب اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ولی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کپ ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا کہ رک گیا۔ اسی لمحے اوپر اماں کے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا۔ انہوں نے دونوں کو لان کی مدھم روشنی میں چائے پیتے دیکھا۔ ایک بوجھل سانس ان کے سینے سے خارج ہوئی۔ بس کچھ اور وقت، بس وہ کچھ ہی وقت خوشی سے جی سکتی تھی، پھر تو موت اسے دبوچ ہی لیتی۔ یہ خوشی، یہ سکون، یہ سب عارضی تھا۔ ان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی اور انہوں نے پردہ واپس گرا دیا۔